नाज़रीन, रोज़ हम ईरान के हवाले से और अमेरिका की जंग के हवाले से बात करते हैं और ज़ाहिर है कि ये बहुत अहम मालूमात भी हैं। ये जो दौर है ऐसा दौर है कि जिसमें ऑफ कोर्स ये एक तारीख का हिस्सा भी बन रहा है जिस तरह से ये जंग चल रही है। 11वीं रात अमेरिका ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर मुसलसल, और दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ वहाँ पे भी माली बहरान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है, जिसमें कि 67 अरब डॉलर जो है वो अब तक मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस से 3.75 अरब डॉलर अब तक इस जंग के ऊपर खर्च हो चुके हैं अमेरिका के। तो ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसके बहुत से नुकसानात हैं। दूसरी जानिब आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और मेरा ख्याल है अगर इसको भी हम इस तनाजुर में देखें जो रीजनल सूरत हाल है और अब तक जो पाकिस्तान का किरदार था, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें कि पाकिस्तान ने यमन के जो हौज़ी या हौतीज़ जो मलेशिया है उसको उन्होंने पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। दफ्तर ख़ारजा ने आज एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को ख़तरा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक़ महफूज रखता है, और ज़ाहिर है कि ये सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के शिप्स जो ट्रेड करते हैं और वहाँ पे होते हैं इस बाबुल मंदब के हवाले से, अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो इसको पाकिस्तान पर ही अटैक तसव्वुर करेगा। एक तरह से इनडायरेक्टली अगर सऊदी अरब के ऊपर हौज़ियों के अटैक हुए बाबुल मंदब के अंदर पाकिस्तानी और सऊदी अरब के जहाज़ पे, तो इसको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई तसव्वुर किया जाएगा। ये एक ऐसी स्टेज है जिस पे अब लड़ाई पहुंच चुकी है और इसको इधर पहुंचना था। ये क्यों हुई है, इसके क्या मकासद हैं, और ये जो धमकी पाकिस्तान ने हौज़ीज़ को दी है, क्या ये हौज़ीज़ को ही है या इसके पीछे ईरान को भी पाकिस्तान ने मुतनब्बे किया है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला इस्तेहकाम फ़ंड के लिए उसकी दरख्वास्त पाकिस्तान ने की है, और इसके लिए कल वज़ीर ख़जाना की मुलाकात भी हुई है औरंगज़ेब साहब की, जो कि इस वक्त अमेरिका में है। उनकी मुलाकात वहाँ के जो वज़ीर मालियात हैं बेसेंट उनके साथ हुई है, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा जा रहा है कि दरख्वास्त की है कि 10 अरब डॉलर जो हैं वो दिए जाएँ। इससे पाकिस्तान के ज़खायर का बढ़ सकेंगे और पाकिस्तान के रुपए पर दबाव कम होगा, और IMF के ऊपर इन्हिसार जो है वो कम होगा, उसको घटाना इसका मकसद है। ये दरख्वास्त ज़ाहिर है कि एक ऐसे वक्त में सामने आती है जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती किरदार अदा कर रहा है, और इसके हवाले से भी इसकी बहुत अहमियत है। ये क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका से इमदाद तलब की है, इसके मकासद क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं, और क्या इससे पाकिस्तान वाकई मजबूत होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन सारे जो मौज़ूआत पे हम बात करने चाह रहे हैं इसके ऊपर हमारे साथ बहुत अहम पैनल मौजूद है। हमारे साथ इमरान अली साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और आप इनको सुनते देखते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, इन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जनरल ज़ाहिद महमूद साहब हैं, अगेन दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और आप इनको भी सुनते देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूँगी। एक तो ये अमेरिका और ईरान की जो जंग है ये अब काफ़ी अहम मरहले में दाखिल हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये ख़ास करके जो आज पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि ये जंग अब बढ़ सकती है इस रीजन के अंदर और पाकिस्तान ने इसलिए मुतनब्बे किया है, या वजूहात कुछ और भी हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान ने जी ये जो मिनिस्ट्री से आज हमारा इशू हुआ है, हमारा स्टेटमेंट, दिस इज़ क्लियर कट लाइंस ऑफ पाकिस्तान, अ पाकिस्तान विच इज़ न्यूट्रल, एक ऐसा पाकिस्तान जो ट्रांसपेरेंट मीडिएटर के तौर पे, एक पाकिस्तान फ्रेंड ऑफ ईरान एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया, फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये उसकी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने इंस्टेबिलिटी और वायलेंस को टोटली रिजेक्ट किया है, वो किसी भी जगह पर हो, बाय एनीवन, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है या किसी नॉन स्टेट एक्टर्स का, तो पाकिस्तान उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। और आई थिंक बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद सऊदी अरेबिया, उसकी भी रेड लाइंस बता दी हैं।
اور اگر پاکستان کے اپنے کوئی شپس یا اپنے کوئی ایسٹس وہاں سے اٹیک ہوتے ہیں تو پاکستان نے وہ اپنی ریڈ لائن بھی کلیئر کر دی ہے. دیکھیں پاکستان کی وجہ سے سعودی عربیہ, پاکستان نے کوشش کی کہ اس کانفلکٹ کو لمٹ رکھا جائے, اور جو ریسٹرینٹ بھی آیا سعودی عربیہ سے, قطر سے, کویت سے اور بھی باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز جہاں تک پاکستان کی لیوریجز تھیں, اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. اور اسکندر مومنی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان بات چیت بھی کر رہا ہے, پاکستان is still trying to act as a very good exit card off ramp کا. لیکن یہ اگر وائلنس پھیلے گی اور انسٹیبلٹی پھیلے گی تو یہ پھر اور بھی سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. سعودی عربیہ کا ایک پیشنس ٹیسٹ اگر ہو رہا ہے, اگر وہ ریسٹرینٹ کر رہے ہیں, آپ جنازے پہ بھی آئیں, تو آئی تھنک حوثیز کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ فیکٹر آف سٹیبلٹی بننا چاہتے ہیں یا فیکٹر آف انسٹیبلٹی بننا چاہتے ہیں. اس پہ اسٹیٹ آف پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ہے عمران علی صاحب جو آج وزارت خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس میں انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے تجارتی بحری جہازوں, یعنی دو آپس میں جن کا پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے, جو جہاز ان کے ساتھ ہوتے, اس پہ اٹیک ہے یا سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک کی وجہ سے حوثیز کو انہوں نے متنبع کیا؟ آسمان دیکھیں, یہ نا کہہ تو دیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم جنرلی بھی ہم پروٹیکٹ کریں گے سعودی عربیہ کو اور حوثیز کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ سٹیٹمنٹ کے بیونڈ اگر ایران یہ چاہے گا کہ باب المندب بند ہو, پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دا سمپل ریزن از آپ ایئر کمبیٹ سے آپ ایک سبسٹینشلی لارج پاپولیشن کو فورس نہیں کر سکتے. تو پالیسی سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایران کا جو اس وار کا جو پلان ہے اس کی نیکسٹ پروگریشن یہی ہے کہ باب المندب بند ہو. It's going to happen. اور اگر ایئر پاور سے امریکہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا تو آپ I mean it's a very good statement. ہمارا سٹانس ٹھیک ہے, لیکن ملیٹریلی ہم اس کو فالو اپ نہیں کر سکتے اگر کچھ ہوا. یعنی باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو پاکستان پہ حوثیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے شپس کے اوپر اٹیک کریں گے؟ وہ ہمارے پہ نہیں کریں گے جی, وہ سب پہ کریں گے. وہ اس کو بلاک کریں گے, کیونکہ اب جو نیکسٹ, کیونکہ دیکھیے سوری علی کی باری, ایران کا ایک بڑا سمپل سا گیم پلان ہے, وہ یہ دنیا کے لیے اگر مشکلات کریٹ کرو گے تو پیس ہوگا. اگر دنیا کے لیے مشکلات نہیں کریٹ کریں گے تو آپ کا غزہ جیسا انجام ہوگا. دس از دیئر مائنڈ سیٹ. اچھا, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے اور پوری دنیا, امریکہ خاص کر کے ان کے ساتھ رہا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کو پرسیو کرتے ہوئے یہ سارے اقدامات کر رہا ہے, اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ کی نگاہ میں دفاعی اعتبار سے کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے 3 پہلو ہیں, لیگل, ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک. میں اس سٹیٹمنٹ کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑی اسٹرانگ اور بلنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف جو ایک سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے سعودی عرب کے حوالے سے اس کا بھی اعادہ کیا ہے, اس کو ریٹریٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام سعودی عرب کے لیے بھی ہے, ایک ایشورنس کا. لیکن اس میں جو زیادہ دلچسپ اور نئی بات ہے وہ ایک دیکھیے باب المندب جو ہے وہ صرف سعودی عرب کی آبی گزرگاہ نہیں ہے. جو بحر احمر ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی ایک سی لائن آف کمیونیکیشن ہے. اور اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سوئز کنال کے اوپر تو جنگیں ہوئی ہیں, بہت بڑی جیو پالیٹکس اس پہ انوالو ہے. پاکستان کی صرف انرجی سیکیورٹی کا معاملہ یہ نہیں ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو چاہے ویسٹرن یورپ ہو, اس کے لیے باب المندب اور بحر احمر ہماری ٹوٹل تجارت اور اکنامک سیکیورٹی کی لائف لائن ہے. تو میری ٹائم سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی ہماری اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو ایک پیغام تو سعودی عرب کے حوالے سے ہے سیکیورٹی کمٹمنٹ کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے قومی مفادات, قومی سلامتی, معاشی مفادات پہ اگر زد پڑتی ہے. اور دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے. پہلے تو میں 2 باتیں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حوثی جو ہیں
وہ کوئی ریاست نہیں ہے, وہ کوئی حکومت نہیں ہے, وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو سیاسی سوچ یا نظریے سے قطع نظر جو یمن کی حکومت کی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ان رسپیکٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ یو این چارٹر انشور کریں کہ ان کی ٹیریٹری سے کوئی گروہ یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن عالمی پیس کو, سیکیورٹی کو, ٹریڈ کو ڈسرپٹ نہ کرے, نمبر 1. لیکن اگر وہ یہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ اپنے قومی سلامتی اور مفادات کے دفاع میں ادروائز بھی کوئی بھی اقدام کنسیڈر کر سکتا ہے. تیسری بات اور آخری بات, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا میری ٹائم سیکیورٹی میں جو تجربہ ہے, جو سٹیٹس اور گڈ ول ہے, وہ انپیرلڈ ہے. تو پاکستان CTF 150 کا, CTF 151 کو لیڈ کرتا رہا ہے. تو 40 ملکوں کے جو نیویز ہیں وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ایران انڈائریکٹلی, ان کی یہ حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے, جس طرح عمران صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی ایک اسیمیٹریکل وارفیئر کی اسٹریٹجی ہے. اگر امریکہ تھریٹن کر رہا ہے ورٹیکل ایسکلیشن اور پین اور ڈسٹرکشن, تو انڈائریکٹ طریقے سے اسیمیٹریکل اور ہاریزونٹل ایسکلیشن وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ میں دنیا کی تجارت اور توانائی کے لیے اتنے مسائل پیدا کر دوں گا کہ اس کا دباؤ امریکہ پہ پڑے. لیکن اس کے نتیجے میں جتنی ہمدردی ایرانی قوم اور قیادت نے ابھی تک حاصل کی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی, مسلم دنیا کی سپورٹ بھی لوز ہوگی, اور عین ممکن ہے کہ اگر یہ حوثیز واقعی نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس کرتے ہیں ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, تو اس کے اراؤنڈ ایک کولیشن بن سکتا ہے نیوی کا, کئی ممالک کا, جو اس کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے محمد علی صاحب فرما رہے تھے, اس کے علاوہ دیکھیں نا, ایران کے پاس جو ایک ٹیکٹیکل چیز ہے, یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے آبنائے ہرموز کا, اور اس کے بعد اب یہ باب المندب, ان کے یہ میسج آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایران کو ہی پاکستان نے کیا ہے اس وقت میں جبکہ اسکندر ممنی پاکستان کی سرزمین پہ تھے اور ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں, پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ اس کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو ڈریگ نہ کیا جائے اس کانفلکٹ کے اندر, اس کو ایوائڈ کیا جائے. اور اس کے لیے چاہے آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ آپ جو اٹیکس بھی ہوئے ہیں سعودی عربیہ کی سرزمین پہ, جب ایرانین کنونشنل ڈومین میں اٹیک ہوئے تو پاکستان نے کنڈیم ضرور کیا ہے, لیکن اتنی سیریس اسٹرانگ سٹیٹمنٹ نہیں دی. سعودی عربین جب امریکن ایسٹس کے اوپر جب حملہ ہوا ایران کی طرف سے سعودی عربیہ کے بیچ میں, لیکن آپ نے جب حوثیز کو اگر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور وہ 3-4 سال کے بعد ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں ایک, تو وہ دیٹ شوز کنسرن ضرور ہیں پاکستان کے. تو پاکستان حت الوسع پہلی کوشش کر رہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ اس پہ ڈریگ ہو گیا تو پھر آسمان شاید کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. لیٹ سے کہ امریکہ ایک ڈیزاسٹرس قسم کی وار کے بعد وڈرا کر کے چلا جاتا ہے, نکل جاتا ہے, وار سے نکل جاتا ہے, ریجن سے نہیں بھی نکلتا, اور ایک کنٹسٹیشن شروع ہو جاتی ہے عرب ورلڈ اور ایران کے درمیان میں, اور انٹرا عرب یہ کنٹسٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو دین وی آر سرونگ دا پرپز آف اسرائیل. وکٹوریس تو اسرائیل ہوگا. وی آر ناٹ اینڈنگ. آلریڈی اس ریجن نے عراق ایران کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیا اور سب ویک ہوئے ہیں. دیٹس وائی آپ کی امریکنز کیوں کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں اس ریجن میں, کیونکہ آپ پہلے آپس میں لڑ کے اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دی اٹانومی, آپ کے پاس نہیں ہے نا. تو آئی تھنک پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے پروسیس کو. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ڈائریکٹ تھریٹ ایز سچ پاکستان کو اتنی زیادہ مل گئی ہے, بٹ اگین پاکستان اگر کسی کے ساتھ معاہدے کرتا ہے تو پاکستان اس کو آنر بھی کرنا چاہتا ہے. وائی پیپل آر گیٹنگ اٹیچ ٹو پاکستان, بیکاز پاکستان کوئی اپنے اسٹرنگز اٹیچ نہیں کرتا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ, اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں ہے, تو پاکستان ول آنر دیٹ. پاکستان نے ایک سٹانس لیا ہے کہ وہ اس کو آنر کرے گا. اور باقی بھی جو دیکھیں نا, پاکستان ایران کو بھی تو اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کلیکٹیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو, آل انکلوزیو ہو, جس میں پورا ریجن شامل ہو جائے, تب جا کے آپ وہ جو بڑا جو اینیمی ہے جس کو آپ نے لڑنا ہے, جو زائنزم کی شکل میں اپلیکیشن ہوئی ہے, اس کو لڑنے کے لیے آپ کو اپنا مگر اس کے لیے عمران علی صاحب مسلمان ملکوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ خالی ذمہ داری کیا ایران کی ہوگی کہ وہ اس زائنسٹ اٹیک کو جو ہے وہ روکے, یا یہ جو GCC ممالک ہے جہاں پہ یہ بیسز ہیں اور وہاں سے حملے ہو رہے ہیں, ان کے اوپر بھی تو ذمہ داری کوئی بنتی ہے نا کہ وہ اس کو روکیں؟ دیکھیں, اگر آپ کا سوال یہ ہے نا کہ زائنزم کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے, تو ان ریئل ٹرمز ایران, اور اسٹرانگلی ڈپلومیٹک ٹرمز میں پرابلی عمان اور پاکستان. بالکل, دیٹس اٹ. ملیٹریلی اسٹریٹجکلی صرف ایران اس کی سزا بھگت رہا ہے اس وقت.
تو باقی جو ہے وہ پھر پاکستان نیکسٹ بیسٹ آپشن ڈھونڈتا ہے. وہ ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ چاہتا ہے کہ ایک الائنس ایسی ہو جائے. لیکن مسئلہ پھر وہی آئے گا کہ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ تک سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. سوئٹزرلینڈ کے بعد آیا 10 دن کا گیپ, اور مجھ سے ٹی وی پروگرامز میں لوگوں نے کہا وہ جی پاکستان کے وہاں میڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, علی کے دوست شوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑا کوئی وہاں کام شام. بھائی دس از بیونڈ سول سروس. یہ تو ہائیسٹ لیول پہ وہ جو گیپ تھا 10 دن کا 15 دن کا, اٹ ہیز پروو ڈیزاسٹرس. ایران کی جو اب پورے ایرانی خلقت ہے وہ بدلے کے, جب ایک شہادت ہوئی ہے وہ اس سے سرشار ہے. ایران کی لیڈرشپ کو تھوڑی سی زیادہ سینس دکھانی چاہیے تھی. ایک ٹریپ لے کیا گیا کہ جی عمان کی لین میں سے گزاریں, اگر یہ تنگ کریں تو ان پہ اٹیک کر دیں. تو ایران کو بھی پاکستان کو سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ یار یو آر دا میڈیٹر, تمہارے قوم فل سٹاپ سے جا کے دونوں ملکوں کے درمیان تو کر لو. اور جب ایک دفعہ ہو گیا پھر یو ایس کے پاس ایکسکیوز تھا. ان 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت پریشر میں آ گئے تھے کیونکہ ان کو یہ جوئش لابی اور باقی کرتے تھے. لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں, جب ہم کہتے ہیں نا اسرائیل از اے اسپوائلر اینڈ آل دیٹ, the US is to blame. اگر امریکہ یہ چاہتا کہ یہ نہ ہو, یہ جنگ رک جاتی, پاکستان نے گولڈن پلیٹر پہ ان کو آف ریمپ جس طرح کہہ رہے تھے دے دیا تھا. ہاں بالکل. یہ اور یہ محمد علی صاحب یہ جو بات ظاہر ہے کہ اس بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں باقی کہ جو چھوٹی سی غلطی ہوئی اس کا اتنا بڑا پھر اس کا فائدہ اٹھایا امریکہ نے اور ٹارگٹس اس نے اپنے اچیو کیے ہیں. لیکن اب الٹیمیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں, کیونکہ سچویشن تو اب اس وقت پاکستان نے بھی دیکھا جائے تو ہاتھ اٹھا لیے. آپ کے خیال میں اٹھا لیے پاکستان نے ہاتھ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں اس وقت بھی ایز وی اسپیک جاری ہے. EU کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں فیلئر جو ہے ڈپلومیسی کا وہ تو آپشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے اس وقت. اونس میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سفیر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹیٹسمین شپ اور لیڈرشپ جو ہے نا وہ دکھانے کی ایران کی قیادت کو ضرورت ہے. وہ ایک بڑی پراؤڈ نیشن ہے, بڑی غیرت مند قوم ہے, متحد قوم ہے, لیکن ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک رسک ٹیکنگ کمپٹیشن میں اپنا مزید نقصان اٹھائیں. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو 2 باتیں ہمیں ایرانی قیادت کو, ہماری لیڈرشپ کو بتانا مخلصانہ انداز میں ضروری ہے. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہی ہوگا, اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اس کا اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور مسلم اور عرب دنیا بھی اس میں شامل ہوتی ہے تو اسرائیل کا ہوگا. تو اگر مسلم دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں تو یہ تو گریٹر اسرائیل کے لیے سب سے آسان کام ہے. ان کے لیے تو راستہ ہموار ہو جائے گا. توجہ غزہ کے مسئلے سے ہٹ جائے گی, نسل کشی سے ہٹ جائے گی, لبنان سے ہٹ جائے گی, اور مسلمان اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. تو یہ امریکہ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی ڈیمیج پولیٹیکلی جو احتمال ٹرمپ صاحب کو بھی اپ کمنگ الیکشنز میں اس سے بھی توجہ ہٹ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں نقصان کس کا ہے اور فائدہ کس کا ہے. تو ایک ذمہ داری کا اور دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے دکھوں کو سمجھتے ہوئے دانشمندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کے پاس جو پاکستان نے جتنی ایفرٹ سنسیئرلی کی ہے سفارتکاری اور دیر پام کے لیے کسی نے نہیں کی ہے. لیکن اگر اس طرح کی ایسکیلیشن ہاریزونٹل اور ہوتی ہے, حوثیز جو ہے پورے دنیا کے امن کو, تجارت کو, معیشت کو, انرجی کی سیکیورٹی کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں جس میں پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے, تو ہمیں ایران کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم آپ کے دوست ہیں لیکن ہم اپنے دشمن نہیں ہیں. تو آپ کو ہماری سفارتکاری اور جتنا ہم نے ایفرٹ آپ کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے کی ہے اس کا بھی بھرم رکھنا چاہیے. یہ قطر کے اوپر حملہ کرنا جبکہ وہ بھی میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے, میرے خیال میں ایک تھوڑی سی گریس اور دانشمندی کی ضرورت ہے.